सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। तुमने लड़की का रेप किया, कत्ल किया उसे? मैंने तेजी से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, उसने हौले से कहा। कौन है जो? मैंने पूछना चाहा तो वो बोला, लंबी कहानी है यार, बस इतना समझ लो कि मेरे ही दोस्त ने सारा इल्ज़ाम मुझ पर धर दिया और मुझे भगा दिया। मैं उन लोगों के हत्थे चढ़ गया हूँ। कैसे हत्थे चढ़ गए? असल बात मुझे बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने उससे पूछा। मैं बताता हूँ, उसने कहा, फिर कहता ही चला गया। काशिफ अपने वालदैन का इकलौता बेटा था, बड़े नाजो नाम से परवरिश पाई थी। उसका बाप शहर में दरमियाने दर्जे का बिजनेसमैन था। वालदा एक तालीमी इदारे की हेड थी। काशिफ अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ा और यहाँ तक कि जब यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ उसका एक जहीर नामी क्लास फेलो उसका गहरा दोस्त बन गया, जो एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखता था। ये दोस्ती काफ़ी बढ़ी। वो काशिफ के पास आता था, फिर उसकी आमदोरफ्त कुछ ज़्यादा ही हो गई। काशिफ को पता चल गया कि वो ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की दुर्दाना पर फिदा हो चुका है। वो उसे मुख्तलिफ हीले बहानों से अपनी तरफ मुतवज्जा करता रहा और फिर थोड़े ही अरसे में वो कामयाब भी हो गया। उनकी मुलाकातें शुरू हो गईं। एक दिन जहीर अपने साथ दुर्दाना को अपने फार्म हाउस पर ले गया। काशिफ को इस बारे में मालूम था। जहीर ने दोपहर के बाद काशिफ को बुलाया। जब ये वहां पहुंचा तो ये देख कर पागल हो गया कि दुर्दाना कत्ल हो चुकी है। उसे जहीर ने मार डाला था। दोनों ने लाश ठिकाने लगाने का प्लान किया। काशिफ ने उसका साथ दिया और एक वीराने में दुर्दाना की लाश फेंक दी। अगले ही दिन काशिफ को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और वो तब से मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ यहाँ पर है। देखो, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ और मेरे ख्याल में मजीद जुल्म होगा, लेकिन जो भी हुआ उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लोग खुद तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने हौले से कहा। तो उसने माथे पर तेवरियां डालते हुए पूछा, वो कैसे? मुझ पर एतमाद करो, जो कोई भी तुम्हारा अपना है उससे बात करके मेरे बारे में बता दो। फिर मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, ये तुम्हें छोड़ देंगे, मेरा यकीन करो। मैंने उसे समझाते हुए कहा। फोन है तुम्हारे पास तो नंबर मिलाओ। उसने कहा तो मैं जल्दी से बाहर गया, बाहर इधर उधर देखा, फिर वापस आकर उसके पास बैठते हुए फोन निकाला तो उसने मुझे नंबर बता दिए। मैंने फ़ोन कॉल की तो दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। कोई खातून बात कर रही थी। ये लो, बात करो, मैंने कहते हुए फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने लरजते हुए हाथों से फ़ोन पकड़ा और इंतहाई जज्बाती लहजे में हेलो कहा। हाँ अम्मी, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं इसे बात करते हुए छोड़कर कुछ फासले पर खड़ा हो गया। उसकी सारी बातें मैं सुन रहा था, जो मेरे दिल पर असर कर रही थी। चंद मिनट के बाद मैं उसके पास गया तो उसने मेरी तरफ देखा। मैंने इशारे से उसे फ़ोन लौटाने को कहा। उसने फ़ोन मुझे दे दिया। हेलो काशिफ बेटा, बात करो। माँ जी, मैं भी आपका बेटा ही बात कर रहा हूँ। अब आप मेरी बात गौर से सुने, मैंने पुरसकून लहजे में कहा। अभी आपने ये बात किसी को नहीं बतानी कि आपकी अपने बेटे से बात हुई है। हाँ, काशिफ के अब्बा को भले बता दें, लेकिन उस वक्त तक, जब तक मैं दोबारा इसी नंबर से आपसे बात ना करूं। तुम कहाँ हो ये काशिफ? उन्होंने कहना चाहा तो मैं जल्दी से बोला, मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करें। अब इंशाअल्लाह इसे कुछ नहीं होगा। मैं सब ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं, ये कहते हुए वो एकदम से रो दी। मैंने कॉल ख़त्म कर दी तो काशिफ ने मुझसे पूछा, क्या करोगे तुम? अभी तो मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें आज़ाद करवा लूंगा, मैंने एतमाद से कहा और उसके पास से उठ गया। दोपहर के बाद जुल्फी और शौकत मुझे लेकर चल पड़े। वही जंगल का रास्ता, वही वीराना रास्ते में था। शायद उन दोनों को रखा ही इसीलिए था कि वो यहाँ बंदे लाएं और ले जाएं। मैं तमाम रास्ते खामोश रहा। वो मुझे उसी सड़क पर ले गए जहां से उन्होंने मुझे लिया था। जीप काफी पीछे रोक दी गई थी। हम सरकंडों से बने उसी ढाबे पर बैठ गए। हमने वहां चाय पी। फिर कहीं जाकर एक बस नमूदार हुई। मैं उसमें बैठा और शहर की तरफ चल दिया, जहां से मुझे काशिफ के शहर जाना था। मैं रसूलपुर के अड्डे पर उतरा तो रात हो चुकी थी। मौसम की अदाएं भी ठीक ही थीं। आसमान पर बादलों की टुकड़ियां तारों को छुपा रही थीं।
میرے پاس سامان نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ایک جانب قطار میں کافی ساری دکانیں تھیں، ان میں ایک ہوٹل بھی تھا۔ میں وہاں جا کر ایک میز کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جلدی ایک ویٹر چائے کا آرڈر لے گیا۔ ابھی چائے نہیں آئی تھی کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ میں نے نمبر دیکھ کر فون کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اڈے پر پہنچ چکا ہوں، تم کہاں ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو میں نے اپنی لوکیشن بتا دی۔ اس نے کچھ دیر بعد پہنچنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ مجھ تک پہنچنے والا ندیم تھا۔ میں نے آج صبح ہی اسے اپنے پلان کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ رسول پور پہنچ گیا تھا اور شہر ہی میں کہیں مصروف تھا۔ میں چائے پیتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب تک میں نے چائے ختم کی وہ ایک کار میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی تھا، وہ مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں اس نے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ ایک لفظ بھی نہیں پوچھا۔ کار شہر کی مختلف گلیوں میں ہوتی ہوئی ایک گلی میں جا رکی۔ ہم اترے اور ایک پرانی وضع کے مکان کے اندر چلے گئے۔ اگرچہ وہ مکان پرانا تھا لیکن اچھی دیکھ بھال کی وجہ سے اس کی حالت بہترین تھی۔ وہ مجھے ساتھ لیتا ہوا ایک ایسے کمرے میں لے گیا جسے گول کمرہ کہا جا سکتا تھا۔ سامنے صوفے پر ایک فربہ مائل شخص بیٹھا تھا۔ سلو بھائی، یہ ہے میرا دوست، میری جند، میری جان۔ ندیم نے میرا تعارف کروایا تو وہ اٹھ کر مجھ سے بغل گیر ہوا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد ہم وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ یہ تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اور ندیم کہتے کہتے رک گیا تو میں نے کہا، یہ کہانی پھر کبھی سہی کہ میں کہاں تھا، لیکن اس وقت مجھے یہاں تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ اسی لیے تو میں سلو بھائی کے پاس آیا ہوں۔ یہ کریں گے ہماری مدد، یہ میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں۔ سمجھو ہمارا ایک ہی کام ہے، ندیم نے کہا۔ ہاں بولو اسد میاں، کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا، سلو بھائی نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ مجھے یہاں سے ایک بندہ اٹھانا ہے اور اسے چند دن اپنے پاس رکھنا ہے، 1 2 دن یا 3 دن۔ میں نے سکون سے کہا، کون ہے وہ؟ سلو بھائی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو بھائی، مجھے زیادہ بھیڑ نہیں چاہیے، یہ کام انتہائی رازداری سے کرنا ہے۔ بس کوئی ایسی جگہ کا بندوبست ہو جائے جہاں میں اسے چند دن رکھ سکوں، میں نے اسے بتاتے ہوئے کہا۔ بندہ تو بتاؤ کون ہے؟ سلو نے پوچھا۔ اس علاقے کا زمیندار ہے، اس کا بیٹا ہے ظہیر، میں نے کہا تو سلو کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا، پھر جب بولا تو اس کا لہجہ کڑک نہیں تھا۔ پتا ہے تم کن لوگوں پر ہاتھ ڈالنے آ گئے ہو؟ وہ جو بھی ہے مجھے اسے اٹھانا ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ دیکھو جی، تم آئے ہو اور چلے جاؤ گے لیکن ہمیں ادھر ہی رہنا ہے۔ کامیاب ہو گئے تو الگ بات ہے، ناکام ہو گئے تو سمجھو ہمارا یہاں رہنا محال ہو جائے گا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا تو ندیم نے سلو کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم کچھ دوسرا بندوبست کرتے ہیں، تم یہ بات اپنے تک ہی رکھنا۔ چل بھائی ندیم، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو سلو کہا لگا کر ہنس دیا، پھر بولا، ارے یار تم تو ناراض ہو گئے، بیٹھو تو صحیح، کھانا کھاؤ پھر چلے جانا۔ بھائی، یہ کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے، میں یوں کھانوں پر نہیں بیٹھ سکتا، مجھے ابھی اور اسی وقت اس کی تلاش میں نکلنا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ بولا، مجھے نہیں معلوم کہ کون زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں سے تم ٹکر لینے یہاں آئے ہو وہ کوئی معمولی بندے نہیں ہیں۔ پھر تمہیں میرا نہیں پتا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو سلو نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا، اگر تم یہاں سے بچ کر نکل جاؤ تو جو کہو گے وہی کروں گا، ورنہ… یہ کہتے ہوئے اس نے پاس پڑی چادر ہٹا کر پسٹل نکالا اور سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ میں نے ندیم کی طرف دیکھا جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا ماحول ہی بدل چکا تھا۔ وہ جو چند لمحے پہلے ہمارا میزبان تھا، ظہیر کا نام سنتے ہی پسٹل تانے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری غلطی ہے یا ندیم کی۔ اس نے سلو پر اعتماد کر کے غلط بندے کا انتخاب کیا تھا۔ دیکھ سلو بھائی، تمہیں مدد نہیں کرنی تو نہ کرو، لیکن یہ تماشا مت لگاؤ۔ کیا کرو گے تم؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ جب اپنی جان پر بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ یہاں سے نکل کر دکھاؤ تو مان لوں۔ ندیم سمجھاؤ اسے، میں نے سلو کو پوری طرح تولتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف ایک لمحہ چاہیے تھا جب وہ اپنی توجہ کسی دوسری طرف لگاتا۔
شاید ندیم سمجھ گیا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بڑے پیار سے بولا، سلو یار، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میری دوستی کا مان تو رکھو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے پاس چلا گیا۔ دوستی؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ دھندے میں کیسی دوستی؟ اس نے حقارت سے کہا تو میں بے ساختہ بولا، ہمیں مارنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ بے وقوف ہو تم۔ ظہیر یار ہے اپنا، اس علاقے میں ہمارا دھندا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ۔ سلو نے طنزیہ انداز میں کہا تو میں گھبراہٹ سے بولا، کیا کرو گے تم؟ ظہیر کے حوالے کروں گا تم دونوں کو، وہ کم از کم اتنی رقم تو دے گا کہ… اس نے مزید کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم صرف رقم چاہتے ہو؟ تم دونوں پتہ نہیں کس زوم میں ظہیر کو پکڑنے یہاں آ گئے ہو۔ خود بھی مرتے اور مجھے بھی مروا دیتے۔ اس نے پسٹل تانے ہوئے حقارت بھرے لہجے میں کہا تو میں نے تیزی سے کہا، یہ بات تم ویسے بھی کہہ سکتے ہو یار۔ کہا نا وہ یار ہے اپنا، اسے مروا دوں؟ اب نہیں، تم دونوں کو پہنچاؤں گا اس کے پاس یا وہ خود لے جائیں گے، پھر وہ جانے اور ان کا کام۔ سلو نے اکتاہٹ سے کہا تو ایک خیال میرے دماغ میں آیا کہ سلو ہمیں قتل نہیں کر سکتا، یہ ہمیں زندہ انہیں دے گا، تبھی انہیں پتا چلے گا کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے مرنے سے ظہیر کو کون بتائے گا کہ ہمارا ارادہ یا نیت کیا تھی؟ تبھی میں رک گیا اور اطمینان سے پوچھا، دیکھ سلو، ایک بات بتاؤ، تم چاہتے کیا ہو؟ ان سے ڈرتے ہو یا تمہیں صرف رقم چاہیے؟ بتایا تو ہے، ہمیں یہاں رہنا ہے، دھندا کرنا ہے، دھندا۔ کرنے والوں کی بھی اپنی دنیا ہے، دنیا کے اس جنگل میں طاقتور سے دشمنی نہیں لی جا سکتی۔ اور تم دونوں… اس نے پھر کہنا چاہا تو ندیم نے تحمل سے کہا، دیکھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جو تم چاہو گے وہی ہوگا، تم نہیں صرف میں۔ اور کہہ دیا جو کہنا تھا۔ اس نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، پھر لمحہ بھر ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہیں بیٹھ جاؤ نیچے۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ تبھی ایک خیال میرے ذہن میں کوندا، یہ ہماری باتوں کا جواب دیے جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا، نہ ہی اس دوران کوئی یہاں دکھائی دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اکیلا ہے، اگر کوئی ہوا بھی تو وہ اب تک سامنے نہیں آیا تھا۔ جس وقت میں بیٹھ رہا تھا اسی وقت ندیم نے بڑی عاجزی سے کہا، یار سلو کچھ تو خیال کر، میں تمہارے پاس… اوئے بکواس نہ کر، نیچے بیٹھ۔ اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا تو اسی لمحے میں نے زمین پر بیٹھتے ہوئے پاؤں پر زور دیا اور ہوا میں چھلانگ لگا دی۔ میری کوشش یہ تھی کہ ایک ہاتھ اس کے پسٹل پر ڈالوں اور دوسرا گردن پر۔ میرا ہاتھ اس کے پسٹل پر تو نہیں پڑا، لیکن میں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ وہ لڑکھڑا گیا، اسی لڑکھڑاہٹ میں وہ پیچھے کی طرف گرا۔ اس کا ہاتھ صوفے کے بازو پر زور سے لگا تو اس کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر دور جا گرا۔ میں اس کے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ وحشت زدہ انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ندیم نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر دیوار کے ساتھ پڑا ہوا پسٹل اٹھا لیا، پھر میری طرف بڑھاتا ہوا بولا، دل تو کرتا ہے کہ اسی پسٹل سے گولی اس کے بھیجے میں اتار دوں، پر سالہ ہے میرا دوست، میں اسے ماروں گا نہیں، تم چاہو تو مار دو۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں نفرت اتر آئی تھی۔ اسے باندھ یہیں، جلدی کر، میں نے پسٹل پکڑ کر اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تو اس نے ارد گرد دیکھا، پھر ایک کپڑا اٹھا کر چند لمحوں میں اس نے ہاتھ باندھ دیے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ندیم نے پوچھا۔ باہر لے جا کر مار دیتے ہیں، میں نے سختی سے کہا۔ یہیں مار دو، ندیم نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، جہاں زرد رنگ پھیل چکا تھا۔ تبھی سلو نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، نہ یار، نہ مارو، میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ… ابھی تو چلنا ہمارے ساتھ، باقی دیکھتے ہیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ اس نے ساتھ نہ جانے کی مزاحمت میں اپنے بدن کو اکڑا دیا۔ میں نے لمحہ بھر رک کر پھر اٹھانا چاہا تو وہ بدن میں تناؤ لا کر پھیلنے لگا۔ میں نے پوری قوت سے گھونسا اس کے منہ پر دے مارا، پھر پسٹل اس کے کھلے منہ میں رکھ کر بولا، اٹھے گا یا… وہ ایک دم سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا کر اپنی آمادگی ظاہر کر دی تو میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے پسٹل اس کے منہ سے نکال لیا۔ چل ندیم، گاڑی اسٹارٹ کر، اب ایک لمحہ نہیں رکنا، میں نے کہا تو وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ جب تک میں اسے لے کر ڈیوڑی میں گیا ندیم گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی اسٹارٹ کی میں نے گلی میں ادھر ادھر دیکھا، سناٹا پا کر اس کے ساتھ گلی میں آ گیا۔ جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، اسے دھکیلا اور پھر ساتھ میں بیٹھ گیا۔ تبھی ندیم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گلی سے نکل کر ہم بازار میں آئے، وہاں تھوڑا رش تھا۔
پھر بھی ندیم بڑی مہارت سے گاڑی نکال کر بڑی سڑک پر لے آیا۔ اس سے پہلے کہ میں سلو سے بات کرتا، اس کی سائیڈ جیب میں پڑا ہوا فون بج اٹھا۔ میں نے فون نکالا اور کال ریسیو کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ استاد کدھر ہے تو؟ کسی نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ کیوں، خیر ہے؟ سلو نے غصے میں پوچھا۔ ارے واہ استاد، خود ہی کھانا لانے کو بھیجا، وہ لے آیا ہوں۔ تو اور تیرے مہمان غائب ہو گئے، چھت پر بھی دیکھ لیا، گھر چھان مارا، تو کہیں… وہ جو کوئی بھی تھا ایک دم سے شروع ہو گیا تھا۔ ہم ذرا باہر نکلے ہیں، یہ کھانا تم لوگ کھا لو۔ سلو نے ہولے سے کہا۔ استاد اتنا کھانا ہم دونوں؟ تم کہیں باہر کھا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں کھا لو تم، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ باقی بھی آ جائیں تو انہیں بھی کھلا دو۔ مطلب؟ اس نے کہنا چاہا تو وہ دھاڑتے ہوئے بولا، دماغ مت چاٹ۔ میں نے فون بند کر دیا، تبھی میں ندیم کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھ ہمیں ذرا سی دیر ہو جاتی تو پھنس گئے تھے نا۔ یہ بے غیرت ہمیں باتوں میں لگا کر انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ بات تو ٹھیک ہے، اسے ٹھوک کر پھینکتے ہیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ کہاں جانا ہے۔ ندیم نے نفرت سے کہا تو وہ بولا، یار مجھے معاف کر دو، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ سلو نے خوف زدہ لہجے میں کہا تو میں سختی سے بولا، جو کرنا ہے اب تم ہی کو کرنا ہے۔ مجھے… مطلب؟ اس نے پوچھا تو میں دانت پیستے ہوئے بولا، فون کر اس ظہیر کو، اور اسے کہیں بھی بلا۔ یار ہے نا وہ تیرا؟ یار میری دشمنی پڑ جانی ہے ان کے۔ اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کے چہرے پر ایک گھونسا مارتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ دوستی ہے، ہم چھوڑ دیں گے تمہیں؟ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ بول کون سا نمبر ہے اس کا؟ میں نے فون اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو وہ مجھے بتانے لگا کہ کس نام سے اس نے نمبر محفوظ کیا ہوا ہے۔ چند لمحوں میں وہ نمبر میرے سامنے آ گیا اور میں نے کال ملانے سے پہلے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ اگر ہمیں لگا کہ تو نے ذرا سا بھی شک ڈالنے کی کوشش کی ہے، پھر تو نہیں، سیدھی طرح بات کرنی ہے، کوئی شک نہیں۔ میں یار… میں تمہیں سب بتا دیتا ہوں، تم جو چاہے کرو، مجھے درمیان سے نکال دو، معاف کر دو یار۔ اس نے روہاسا ہوتے ہوئے کہا تو میں سختی سے بولا، اب وقت نہیں رہا، چل کر بات اور بلا اسے۔ یہ کہتے ہی میں نے کال ملا دی۔ چند لمحوں کے بعد رابطہ ہو گیا، تبھی مست سی بھاری آواز فون میں سے ابھری، ہاں سلو کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ کہاں ہو؟ سلو نے پوچھا۔ میں یار ادھر شہر آیا ہوا تھا دوستوں کے پاس، تم بولو خیر تو ہے نا؟ اس نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ایک کام ہے، آپ سے مل کر بتاتا ہوں، ایویں ہی 2 منٹ کی بات کرنی ہے۔ اس نے تھوڑا کڑک آواز میں کہا۔ آ جاؤ ڈیرے پر، وہاں جتنی مرضی بات کر لینا۔ ظہیر نے بے پرواہی والے انداز میں کہا، اگر آپ شہر ہی میں ہو تو میرا خیال ہے… وہ کہتے ہوئے رک گیا۔ وہ تیری طرف آتے ہوئے گلیوں میں بڑا وقت لگ جاتا ہے، میں ابھی نکل رہا ہوں، ڈیرے کی طرف آ جاؤ۔ اس نے تیزی سے کہا۔ چل ایسا کرتے ہیں، میں ادھر راستے میں پیٹرول پمپ پر ملتا ہوں، وہاں 2 منٹ کا آسرا کرنا بس، سلو نے کہا۔ چل آ جا، میں 5-7 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ سامنے کھڑا ہے ظہیر، سیاہ سوٹ والا، جس نے بھورے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے۔ سلو نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی نگاہوں کے مرکز پر دیکھا تو سامنے فلنگ اسٹیشن کی انٹری کے ساتھ بنی ہوئی ٹک شاپ کے پاس ایک درمیانے سے قد کا فربا مائل نوجوان کھڑا تھا۔ وہ ایک طرح سے فلنگ اسٹیشن کے باہر اور سڑک کنارے کھڑا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک مہنگی کار پارک تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی کسی امیر گھرانے کا لگتا تھا۔ اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا بات کر رہا تھا اور وہ بڑے تحمل سے سن رہا تھا۔ چل نکل باہر، میں نے سختی سے کہا۔ دیکھو یار، اب بس کرو، اسے یہاں تک تو لے آیا ہوں، اس نے شکوہ بھرے انداز میں کہا تو میں نے غراتے ہوئے کہا، وہ اگر ظہیر نہ ہوا تو؟ وہ ظہیر ہی ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ اوئے باہر نکل، میں نے اسے کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ باہر آ گیا۔ میں اس کے ساتھ یوں لگ گیا کہ میرے پسٹل کی نال اس کی کمر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ندیم مجھ سے ذرا ہٹ کر چل رہا تھا۔ ظہیر کی ہم پر نگاہ پڑی تو اس نے سامنے کھڑے ہوئے بندے کے ساتھ مصافحہ کیا اور اسے چلتا کر دیا۔ جب تک وہ بندہ وہاں سے چند قدم آگے چلا گیا، تب تک ہم پہنچ گئے۔ اس نے روایتی انداز میں تیزی سے پوچھا، سلو جلدی بتا کیا بات ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے لب و لہجے میں وہی روایتی جاگیردارانہ انداز تھا، بھلے اسے جا کر کچھ بھی نہ کرنا ہو، لیکن اگلے بندے پر خواہ مخواہ کا نفسیاتی دباؤ بڑھانے کو ایسا کہا جاتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ بہت مصروف بندہ ہے، بڑی مشکل سے وقت ملا ہے۔ ان دونوں کو آپ سے ملنا ہے، سلو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا
तो उसने हम दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है ये दोनों? जी मैं बताता हूँ, नदीम ने कहा और एकदम से पिस्टल निकालकर उसके सीने पर रख दिया। जहीर के औसान खता हो गए। उसके मुंह से बेसाख्ता कराहनुमा आवाज निकल गई। तभी नदीम सफाक लहजे में बोला, अगर जिंदगी चाहते हो तो हमारे साथ चलो, वरना हम तुम्हें यहां भी मार सकते हैं, चलो। देखो मैं चलो। मैंने उसे अपने पिस्टल का दीदार करवाया तो वो सहम गया। उसने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी, इधर उधर देखा। कोई राह फरार ना पाकर उसने घबराई हुई निगाहों से हमें देखा। नदीम ने ललकार कर उसका बाजू पकड़ा और उसे कार की तरफ धकेला। वो यूं आगे बढ़ा जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। मैं तेजी से आगे बढ़ा, पिछला दरवाजा खोला और नदीम ने जहीर को धक्का दिया। जैसे ही वो बैठा मैं उसके साथ बैठ गया। नदीम ने सल्लू को बिठाया और घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करके उसने गियर लगाकर गाड़ी भगा दी। मैंने जहीर की जेब से उसका फोन निकाल लिया था। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि हम किधर जा रहे हैं। जल्द अज जल्द हम उस मुकाम से दूर जाना चाह रहे थे। कोई 5-6 किलोमीटर का फासला तय कर चुके तो जहीर का फोन बज उठा। उसकी स्क्रीन पर पापा लिखा हुआ आ रहा था। तभी वो बोला, ये फोन। खामोश, मैंने सर्द लहजे में कहा। कौन लोग हो तुम? उसने पूछा। खामोश रहो, बिल्कुल खामोश, मैंने इंतहाई गुस्से में कहा तो वो थूक निगल कर रह गया। तभी मैंने नदीम से पूछा, हाँ बोल, किधर जाना है अब? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है यार। इस सल्लू को तो गोली मारकर नीचे फेंको। नदीम ने कहा तो उसके साथ बैठा सल्लू एकदम चीखते हुए बोला, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो साथ दिया। लेकिन तुम हमें पहचानते हो, इसलिए तुम्हें मारना बहुत जरूरी है। नदीम ने कहा तो मैंने अपना पिस्टल सीधा कर लिया। जहीर मेरी तरफ देख रहा था, इसलिए उन्हें खौफजदा करना बहुत जरूरी था। मैंने देखा सल्लू वाला शीशा खुला हुआ था। मैंने पिस्टल की नाल उसकी पुश्त पर रखी तो वो एकदम से सुकड़ गया। उसके मुंह से भयानक आवाजें निकलने लगीं, जैसे अभी उसे ज़िबा किया जा रहा हो। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा। वो एकदम से यूं साकित हो गया जैसे मर जाने वाला हो। तभी मैंने फायर कर दिया। फायर की आवाज से गाड़ी के अंदर झुनझुनाहट बढ़ी कि जैसे जलजला आ गया हो। बारूद की बू नथनों से टकराई। नदीम ने गाड़ी आहिस्ता करना शुरू कर दी और फिर सड़क किनारे रोक दी। नदीम भी यही समझा था कि मैंने सल्लू को मार दिया है, लेकिन मैंने फायर यूं किया था कि गोली खुली खिड़की से बाहर निकल जाए। सल्लू सीट पर साकित था। चंद लम्हों के बाद उसने सर उठाया और खुशी से बेमायनी आवाज निकालता हुआ बोला, मैं बच गया। ये गोली तुम्हारे दिल के आर पार हो सकती थी, भेजा भी उड़ा सकती थी, इसलिए जो कहा है वही मैंने कहना चाहा तो वो तेजी से बोला, जो कहोगे वही करूंगा। उसने कहा तो नदीम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस दौरान जहीर का फोन बजने लगा। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि फोन मुझसे ले ले। स्क्रीन पर पापा लिखा हुआ आ रहा था। वो बस फोन की तरफ देखता रहा। फोन बज के बंद हो गया। तभी मैंने अचानक पूछा, पापा है तुम्हारा, बात करनी है? करवा दो, उसने हौले से कहा, लेकिन अपने बाप से वही कहना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सुनो। ये कहकर मैं खामोश हो गया। वो कुछ नहीं बोला तो मैंने समझाते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। क्या समझे, सिर्फ 2 घंटे। इस दौरान तुम्हारा दोस्त काशिफ अपने घर पहुंच जाना चाहिए। वो तो इतनी जल्दी नहीं, उसने बेसाख्ता कहा, लेकिन जब उसे अपने कहे हुए लफ्जों का एहसास हुआ तो खामोश हो गया। मैंने यूं बावर करवाया जैसे मैंने उसकी बात ही ना सुनी। मेरी बात सुनो बस, मैंने सर्द लहजे में कहा। बोलो, उसने मरे हुए लहजे में कहा। 2 घंटे हैं बस, और तुम्हें भी पता है कि हम तुम्हें 2 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर हम पकड़े गए तो पहले तुम्हें मारेंगे, फिर सल्लू को, समझ गए हो या? मैंने समझाते हुए कहा। वो पता नहीं कहाँ है, वो 2 घंटे में कैसे? उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए सख्ती से कहा, ओए, तुम्हारा बाप जानता है, कुछ भी करो, लाओ उसे, वरना। ये कहते हुए मैंने उसी के फोन पर स्टॉप वॉच खोलकर 2 घंटे का वक्त सेट कर दिया, जो लम्हा बा लम्हा कम होने लगा। फिर फोन पर उसके बाप के नंबर पुश करके स्पीकर खोल दिया। बेल जाने लगी। चंद सेकंड के बाद फोन रिसीव कर लिया गया। कहाँ हो? एक भारी झुंझुलाहट भरी आवाज में पूछा गया। पापा, मैं अगवा हो गया हूँ, उसने धीमे से कहा। क्या? क्या कह रहे हो? चीखते हुए पूछा गया तो उसने फिर वही बात दोहराते हुए कहा, मुझे अगवा कर लिया गया है। क्यों? क्यों कर लिया? कहाँ हो तुम? दोबारा जब पूछा गया तो आवाज में बहुत ज्यादा घबराहट थी।
وہ کاشف کو مانگ رہے ہیں، اس نے ہولے سے کہا۔ اچھا تو وہ لوگ ہیں؟ اس بار کہا گیا تو لہجہ کافی حد تک مایوس کن تھا۔ پاپا صرف 2 گھنٹے ہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ تو بتاؤ کیا کروں میں؟ 2 گھنٹے میں کہاں سے لاؤں؟ اس کے باپ نے دبے دبے غصے سے کہا۔ تو میں بولا جہاں سے مرضی لاؤ، 2 گھنٹے بعد وہ اپنے گھر پہنچ جائے، نہ پہنچا تو اپنے بیٹے کی لاش دیکھو گے۔ اسے تو پولیس، اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا، ہاں پولیس کو درمیان میں لاؤ گے تو پھر تمہارا بیٹا نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو سنو۔ اس نے کہنا چاہا تو میں نے حقارت سے کہا، بکواس بند کرو، کاشف کو لاؤ۔ تمیز سے بات کرو، میرے پاپا ہیں، ظہیر نے کہا تو ندیم نے ایک دم سے بریک لگا دیے۔ ظہیر ایک دم آگے کو گرا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیا کر رہے ہو؟ میں بھی آگے ہوا تھا اور میرے ہاتھ سے فون نکل گیا تھا۔ اسی لمحے میں نے خود پر قابو پایا اور پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا، اس کی کرا نکل گئی۔ میں نے دوسرا تھپڑ مارا، اس کے بال پکڑے اور اس کا سر اگلی سیٹ پر دے مارا اور زور سے بولا، پاپا ہے تیرا بغیرت۔ وہ کچھ نہیں بولا، تبھی میں نے کہا، ڈھونڈو فون۔ وہ نیچے ہو کر فون تلاش کرنے لگا۔ وہ قدموں ہی میں پڑا تھا، اس نے اٹھایا تو کال چل رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے کہا، 2 گھنٹوں میں چند منٹ چلے گئے ہیں، بیٹا چاہیے تو کاشف کو اس کے گھر پہنچا دو بس۔ یہ کہہ کر میں نے کال ختم کر دی۔ اس وقت ندیم گاڑی بڑھا چکا تھا، میں سلو پر حیران تھا۔ وہ یوں ساکت اور خاموش بیٹھا تھا جیسے وہ گاڑی میں ہی نہ ہو۔ شاید موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس وقت میں پریشان ہو گیا۔ کہتے ہیں خوف زدہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے اس کی طرف سے بہت زیادہ محتاط ہونا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، مجھے سلو کو مار دینا چاہیے تھا۔ 2 گھنٹے پورے ہو چکے تھے، ہم گاڑی لیے ایک ویرانے میں موجود تھے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں، جس سے ماحول میں تھوڑی بہت روشنی تھی۔ ندیم نے گاڑی روکی، پھر اتر کر گاڑی کے پیچھے جا کر ڈکی کھول دی۔ کوئی 2 منٹ کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی دکھائی دی۔ اس نے سلو کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر نکلا تو ظہیر کو بھی باہر آنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ دونوں باہر آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تبھی میں تیزی سے باہر آیا، پسٹل میرے ہاتھ میں تھا۔ ندیم نے اپنا پسٹل میری طرف بڑھاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، کسی نے ذرا سی بھی بغیرتی کرنے کی کوشش کی تو گولی مار دینا، پہلے کی طرح ہمدردی مت دکھانا۔ اوکے، میں نے پسٹل پکڑتے ہوئے کہا تو وہ انہیں ایک درخت کے پاس لے گیا جو ہیڈ لائٹس کے بالکل سامنے تھا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، میں پوری طرح محتاط تھا۔ ندیم نے انہیں درخت کے ساتھ لگایا اور رسی سے باندھنے لگا۔ رسیاں ڈھیلی نہیں رہنی چاہیے، ان کے منہ بھی بند کر دو، میں نے کہا تو اس نے اکتاہٹ سے کہا، چپ رہ، سب کچھ کر دیتا ہوں۔ دونوں کو باندھنے میں اسے کچھ وقت لگا۔ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا پلٹا اور میری طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا پسٹل تھام لیا۔ میں گاڑی کے ہیڈ لائٹس بند کراؤں؟ اس نے کہا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں پوری طرح الرٹ تھا۔ وہ ہیڈ لائٹس بند کر چکا تو ایک دم سے ماحول میں جیسے سکون سا آ گیا۔ میرے ذہن میں کہیں تھا کہ اگر ہمیں بھاگنا پڑے تو اکیلے ہوں، انہیں ساتھ رکھنا انتہائی خطرناک تھا، پھر انہیں اپنے ساتھ گھمائے رکھنے میں بھی بہت زیادہ رسک تھا، وہ کسی وقت بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ندیم میرے قریب آ کر بولا، 2 گھنٹے تو ہو گئے ہوں گے۔ وہ تو ہو گئے ہوں گے، میں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، بات کرو ان سے ورنہ ان کا کام کریں۔ ندیم نے اونچی آواز میں کہا اور پھر میرا بازو پکڑ کر ذرا سا دبایا۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ میرے قریب ہوا اور اپنا پسٹل پکڑتے ہوئے آہستہ آواز میں بولا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ جو فون ہے نا تمہارے پاس، یہی ہمارا دشمن ہو سکتا ہے۔ اس سے ہماری لوکیشن ٹریس ہو گئی تو ہمیں پکڑ سکتے ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے سوچتے ہوئے پوچھا، یہی کہ 5-10 منٹ میں جو ہو سکتا ہے وہ کرو، پھر نکلنے کی کوشش کرو، زیادہ دیر ٹھہرنا بہت بڑا رسک ہوگا۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں نے سمجھتے ہوئے کہا اور فون پر نمبر ملانے لگا۔ فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ میرے ہیلو کے جواب میں فوراً ظہیر کا پاپا بولا، میں کاشف کو اس کے گھر تک پہنچانے کے انتظام کر رہا ہوں، بس ذرا سا وقت دو۔ وقت ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس، 2 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ دیکھو، خدا کے لیے میرے پتر کو کچھ مت کہنا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، بس کاشف کو واپس لا رہا ہوں، بس تھوڑی دیر۔ اس نے روہاسا ہوتے ہوئے کہا تو میں سختی سے بولا، صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔
इतनी देर में नहीं आ सकेगा, बस थोड़ा सा वक्त दो। उसने फिर उसी रो देने वाले अंदाज में कहा। मुझे लगा जैसे उसका ये लहजा मसनूई सा है। एकदम से मुझे ख्याल आया कि वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। जिस तरह जहीर के बाप का तस्वुर एक जालिम शख्स का सा था, वो ऐसे बात नहीं कर सकता था। मगर दूसरी तरफ मेरा दिमाग मुझे यह भी समझा रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख औलाद का दुख होता है। बड़े से बड़ा जालिम शख्स भी हार जाता है। मैं इस वक्त सख्त उलझन में था। ये मेरी आखिरी कॉल है, ठीक आधे घंटे बाद। अगर काशिफ ना पहुंचा तो समझो तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं। मैंने कहा। उसने कुछ कहना चाहा, जिसे मैंने नहीं सुना। मैंने फोन जेब में डालते हुए नदीम से आहिस्ता सी आवाज में कहा, मेरे ख्याल में यहाँ ठहरना ठीक नहीं, खतरा हो सकता है। मैंने सोच लिया है, यहाँ से थोड़ी दूर गाड़ी ले जाकर इंतजार करते हैं। अगर आधे घंटे में यहाँ कोई हलचल हो गई तो समझो वो हमें ट्रैप में लेने की कोशिश कर रही हैं, और अगर नहीं तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा, चल निकल। हम दोनों गाड़ी में जा बैठे। मैंने सेल फोन की आवाज खत्म की, नंबर नोट करके अपने सेल में डाला और वहीं फेंक दिया। नदीम ने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। हम धीमी रफ्तार से चलते हुए सड़क पर चढ़े और फिर इसी मौजू पर बात करते चले गए। थोड़ी देर में अपना सेल फोन निकाला और काशिफ की वालदा को नंबर मिलाया। चंद लम्हों ही में मेरी कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो। हेलो बेटा। काशिफ की वालदा की आवाज़ उभरी। जी आंटी, क्या हुआ, खैरियत तो है ना? मैंने खुद पर काबू रखते हुए सुकून से पूछा। बेटा, बात यह है कि कोई मुसलसल फ़ोन करके हमें कह रहा है कि काशिफ बहुत जल्द घर पहुंच जाएगा। और वो कहते हुए खामोश हो गईं। और क्या आंटी? मैंने जल्दी से पूछा। वो ये भी कह रहे थे कि उनके बेटे को कुछ ना हो, वरना वो काशिफ को भी मार देंगे। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। वो बोलीं तो आखिरी लफ्ज़ कहते हुए उनका लहजा भीग गया था। देखें, आपको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप भी उन्हें यही कहें कि आपको कुछ पता नहीं। जैसे कोई खबर मिले मुझे ज़रूर बताएं। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा तो वो तेज़ी से बोलीं। उन्होंने कहा है कि वो कुछ ही देर में काशिफ से मेरी बात करवाएंगे, तसल्ली देंगे। ये उन्होंने कहा है। बस ठीक है, जब भी वो बात करवाएं, वो बातें और वो नंबर अपने पास महफूज कर लें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने हौसला देने वाले अंदाज में कहा। फिर चंद मजीद बातों के बाद कॉल बंद कर दी। हमारे दरमियान खामोशी छा गई थी। वो धीमी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तभी नदीम ने कहा, मीटर देख, तेल तो बहुत थोड़ा रह गया है। अब क्या करें? मैंने बेख्याली में पूछा। ओए घामड़, तेल लेना होगा। उसने उकताहट से कहा तो मैं कहकहा लगाकर हंस दिया। वो भी समझ गया तो मैं बोला, चल आगे देख, कहीं से मिल जाए। थोड़ा सा फासला तय किया, एक बस्ती के किनारे सड़क पर हमें एक फिलिंग स्टेशन दिखाई दिया। क्या ख्याल है, तेल भरवा लें? नदीम ने पूछा तो मैं बोला, देख लो, कहीं यहाँ कोई हमारे इंतजार में ना हो। चल ये भी रिस्क ले लेते हैं, कोई गड़बड़ हुई तो भुगत लेंगे, वरना गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा और गाड़ी फिलिंग स्टेशन की जानिब मोड़ दी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आई, मगर मैं फिर भी तैयार था। मैंने पिस्टल वाले हाथ पर अपनी कमीज का कपड़ा डाल लिया। हमें टैंक फुल करवाने में कोई 10 मिनट लगे। इस दौरान में मैं पूरी तरह चौकन्ना रहा। नदीम ने अदायगी की तो मैं मोहतात था। वहां से आगे बढ़ते ही सुकून का सांस लिया। किसी ने भी हमारा नोटिस नहीं लिया था। वापस चलो, मैंने कहा। हाँ, वहां तक पहुंचने में बहुत वक्त हो जाएगा, नदीम ने कहा और गाड़ी बढ़ा दी। हम उस तरफ जाते हुए खामोश थे। जाहिर है अपने अपने तौर पर सोच रहे थे कि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लेकर आता है। इन्हीं लम्हात में नदीम का फोन बज उठा। उसने जेब से फोन निकाला तो स्क्रीन पर नंबर देखकर सरसराते हुए बोला, ओ तेरी खैर, अब किया फोन? कौन है? मैंने पूछा। दोस्त है मेरा, जिसके पास हमें अभी जाना था, उसने कहा तो मैं तेजी से बोला, इसी सल्लू जैसा। लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि कॉल रिसीव करके बात करने लगा। उसकी बातों से यही अंदाजा लगाया कि वो उसे बुला रहा था, और उसने कुछ देर बाद उसके पहुंच जाने की हामी भर ली थी। इस दौरान मुझे याद आया कि सल्लू का फोन कहाँ है। उसने फोन बंद किया तो मैंने उससे पूछा, मेरे ख्याल में डैशबोर्ड में पड़ा है, उसने कहा। मैंने जल्दी से डैशबोर्ड खोल कर देखा, फोन पड़ा था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन इसके साथ ये उलझन भी बढ़ने लगी कि अगर उन्होंने सल्लू के फोन से हमें ट्रेस कर लिया तो फिर। मैंने इस ख्याल को झटक दिया कि जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर के बाद हम उस जगह से निकलकर आगे चले गए जहां हमने जहीर और सल्लू को बांधा था। वहां कोई हलचल नहीं थी।
کاشف کی والدہ کا بھی فون نہیں آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر انتہائی تیزی سے بھی کاشف کو لایا گیا تو کم از کم 3 گھنٹے تو لگ جانے تھے، اور میرے خیال میں اتنا وقت تو ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاشف کی والدہ کو فون کروں، اسی دوران ان کی کال آ گئی۔ بیٹا، کاشف مل گیا ہے۔ ان کے لہجے میں ممتا بھری خوشی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے سکون سے پوچھا۔ وہ ابھی میرے پاس نہیں پہنچا، لیکن ہمارے ایک عزیز کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں ظہیر کو دے دیں تو کاشف لے لیں، ورنہ ہم کاشف کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے بتایا تو مجھے لگا وہ ایک نئی افتاد میں پھنس سکتے ہیں۔ یہاں تو کسی بے گناہ پر پرچہ ہو جائے تو وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، یہاں تو پھر اس پر قتل کا الزام تھا۔ انہیں کہہ دیں نہ تو ظہیر ہمارے پاس ہے اور نہ ہی ہم دے سکتے ہیں، اگر وہ لوگ چاہیں تو کاشف کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ میں نے سکون سے کہا، بیٹا وہ پولیس؟ انہوں نے کہنا چاہا، مگر میں نے ٹوکتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوتا، ایک بار ان کے چنگل سے نکل آئے، باقی میں دیکھ لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انہوں نے مایوس کن انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تو میں سوچنے لگا کہ اس نئی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ندیم گاڑی بھگائے جا رہا تھا، اس کی رفتار کافی زیادہ تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے رفتار اس کی سوچ کے مطابق ہو۔ ہم واپس شہر پہنچ گئے تھے۔ چھوٹے شہروں میں رات کی ویرانی جلدی ہو جاتی ہے۔ بہت کم ٹریفک تھی۔ ندیم گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ابھی ہم شہر کے جنوب کی طرف سے آئے تھے اور اب شہر کے شمال کی جانب جانے والی سڑک پر تھے۔ کتنی دور ہے یار؟ میں نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ بس سمجھو پہنچ گئے، اس نے بے خیالی کے سے انداز میں کہا اور اس کی نگاہیں سڑک پر تھی۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ کوئی 2 کلومیٹر جانے کے بعد اس نے رفتار آہستہ کر دی، پھر ایک طرف جانے والے سولنگ پر گاڑی موڑ لی۔ کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر بستی تھی، وہ پار کرتے ہی ایک طرف ڈیرا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم اس گیٹ کے سامنے جا رکے۔ ندیم نے ہارن دیا، پھر اس کے ساتھ ہی سیل فون پر نمبر پش کیے۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے اپنے بارے میں بتایا اور پھر کچھ دیر بعد ہم ڈیرے کے اندر تھے۔ وہ بھی عام ڈیروں کی طرح کا ایک ڈیرا تھا۔ سامنے کئی سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف 2 منزلہ چھوٹی سی کوٹھی نما رہائش تھی، جس پر بہت سے رنگین بلب بھی جگمگا رہے تھے۔ کھلا صحن تھا جس میں کافی ساری کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کمروں کے سامنے بنے برآمدے میں 3 بلب روشن تھے، جس سے کافی ساری روشنی ہو رہی تھی۔ وہاں 4-5 لوگ چارپائیوں پر بیٹھے تھے، ان میں ہر ایک کے ہاتھ میں گن تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم نے اپنے پسٹل نیفوں میں رکھے اور گاڑی سے اتر آئے۔ جیسے ہی ہم ان کے قریب پہنچے تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے ہی انتظار میں ہیں۔ تبھی ایک گن مین نے رہائشی کوٹھی کی جانب اشارہ کیا، ادھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ندیم نے کہا اور ہم اس طرف چل پڑے۔ لاؤنج میں سامنے صوفے پر ایک لمبا سا جوان بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی، اس پر اسی رنگ کا ویسٹ کوٹ تھا۔ پہلی نگاہ میں وہ کوئی سیاست دان لگ رہا تھا۔ تیکھے نین نکوش، بڑے بڑے سیاہ بال، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لیے وہ ندیم کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، او یار سوری، مجھے تم سے رابطہ کرتے ہوئے ذرا سی دیر ہو گئی۔ تم نے کافی دیر پہلے فون کیا تھا، کہاں تھے اتنی دیر سے؟ کوئی بات نہیں، ندیم نے کہا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر اپنے دائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سنا یار، ایک دم کیسے وارد ہوئے ہمارے شہر میں؟ اس نوجوان نے پوچھا تو ندیم نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے میرا دلبر جانی، دوست، بھائی، جو مرضی کہہ لو۔ اس کا ایک کام تھا، اسی لیے یہاں ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور معذرت بھرے انداز میں بولا، سوری یار، دراصل میں بھی اچانک ایک افتاد میں پھنس گیا تھا۔ ایسی کیا افتاد نادر شاہ؟ ندیم نے چونکتے ہوئے پوچھا تو وہ چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر گمبھیر لہجے میں بولا، تمہیں تو پتا ہے ندیم، میں دوستوں سے زیادہ دشمنوں پر نگاہ رکھتا ہوں۔ میرے دشمن پر کسی نے وار کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس مائی کے لال نے اسے شکنجے میں لیا ہے۔ پھر پتا چلا؟ ندیم نے پوچھا۔ وہی تو، اس کا پتہ نہیں چل رہا، اس نے حسرت سے کہا۔ اگر پتہ چل جائے تو پھر کیا کرو گے؟ ندیم نے مزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا، پھر صفاق لہجے میں بولا، دشمن کے لگے ہوئے زخم پر نمک چھڑکنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے میری جان۔ میرے دشمن کا دشمن یا تو بہت طاقتور ہے یا پھر احمق۔ اسے پتہ ہی نہیں جسے اس نے چھیڑا ہے وہ کتنا طاقتور ہے۔ کتنا طاقتور؟ تم سے بھی زیادہ؟ میں نے ایک دم سے پوچھا۔ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ ہے،
تو میں اب تک یوں اپنا آپ بچا کر بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ اپنے دشمن کو ختم نہ کر دیتا۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے لگا نادر شاہ کئی کاری وار سہ چکا ہے۔ ایسا کون سا دشمن ہے تمہارا؟ ندیم نے پوچھا۔ ہے یہاں کا ایک زمیندار منیر خان، اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، تب سے لے کر اب تک میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور وہ اب تک مجھے دبا کر رکھتا آیا ہے۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو ندیم نے تیزی سے کہا، جا یار نادر شاہ، تم بھی نہ، تم اسے گولی بھی نہیں مار سکے۔ میں تو کب کا مار چکا ہوتا، لیکن ابھی میری ماں زندہ ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ظاہر ہے اسے مارنے کے بعد میں پکڑا جاتا یا پھر مارا جاتا۔ اس نے حسرت سے کہا، پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، خیر میں کیا باتیں لے بیٹھا ہوں، بتا کھانا کھائے گا؟ وہ تو کھاؤں گا، لیکن ابھی کیا افتاد ہے تم پر؟ ندیم نے پوچھا۔ مجھے پتا چلا ہے منیر خان کے بیٹے کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اس نے بتایا تو میں نے بے ساختہ پوچھا، کیا نام ہے اس کے بیٹے کا؟ اس پر نادر شاہ نے میری طرف دیکھا، پھر ہولے سے بولا، ظہیر خان۔ اوہ! میرے منہ سے پھر بے ساختہ نکلا۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے تحمل سے پوچھا، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ ظہیر کہاں ہے تو کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر جیسے اسے میری بات کی سمجھ آ گئی ہو، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے سرسراتے ہوئے پوچھا، کہیں تم دونوں نے؟ ہاں یار، ہم نے ہی اسے اغوا کیا تھا، ندیم نے ہولے سے بتایا۔ کہاں ہے وہ؟ مار دیا؟ اس نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ابھی مارا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ندیم نے انتہائی اختصار سے اسے بتا دیا، تو وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے بولا، چل آ، مجھے وہیں لے چل۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے باہر کی جانب چل دیا۔ ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ رہائشی گیٹ پر آیا اور اونچی آواز میں بولا، اوئے گاڑیاں نکالو جلدی، اسلحہ لے لو۔ اس کی آواز کیا پھیلی، ڈیرے میں ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی۔ جب تک ہم ڈیرے کے پاس آئے، 3 4 وہیل گاڑیاں اور اسلحہ بردار لوگ تیار تھے۔ اس نے ایک 4 وہیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو جلدی بیٹھو۔ ہم نے اپنی گاڑی وہیں رہنے دی اور فوراً 4 وہیل میں سوار ہو گئے۔ سنسان سڑک پر بریک لگنے کی آواز کافی دور تک پھیل گئی تھی۔ ہم اسی جگہ پر آ گئے تھے جہاں سلو اور ظہیر کو باندھا گیا تھا۔ راستے میں وہی تفصیل نادر شاہ کو ندیم نے بتائی جو اسے معلوم تھی۔ میں کاشف کو کیسے جانتا ہوں، کیوں مدد کر رہا ہوں، اس پر بات ہی نہیں کی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ ہم گاڑیوں کو وہاں تک لے گئے جہاں ان دونوں کو باندھا گیا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دور سے دیکھا وہ اب تک وہیں بندھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی نادر شاہ نے بے ساختہ کہا، اب آئے گا مزہ۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ بس دیکھتے جاؤ، اس نے لطف لینے والے انداز میں دھیرے سے کہا، پھر اپنے پیچھے بیٹھے بندوں سے بولا، میری بات غور سے سنو، ہمارے ان 2 مہمانوں کے بارے میں کسی کو بھنک بھی نہ ملے، سمجھ گئے؟ جی سمجھ گئے، وہ دونوں تقریباً یک زبان ہو کر بولے۔ اور سنو، وہ سامنے 2 بندے ہوئے بندے ہیں نا، ادھر ادھر دیکھ کر احتیاط سے جاؤ اور انہیں کھول کر پچھلی گاڑی میں ڈال کر ڈیرے پر چلو جلدی۔ ٹھیک ہے سائیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ایک بندے نے کہا، اور تیزی سے اتر گیا۔ اس کے ساتھ 2 بندے مزید اتر گئے۔ اگلے چند منٹوں میں وہ اپنے کئی بندوں کے ساتھ ظہیر اور سلو کو کھول کر ایک گاڑی میں لے گئے۔ ہم واپسی کے لیے مڑ گئے۔ راستے میں اس نے ڈیرے پر موجود لوگوں کو ہدایات دینا شروع کر دیں، جس میں اہم ترین یہ تھی کہ ہماری گاڑی کہیں غائب کر دی جائے اور ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے۔